दोस्त है कच्चा पक्का सा बाय नादिया जहांगीर। मुकम्मल नॉवल। अच्छी खासी खामोशी थी। घर साएं साएं कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई जी नफ्स कोई वजूद ना हो, मगर ऐसा बिल्कुल न था। इस घर में तो दो वजूद थे जो जीते जागते थे, मगर ये घर उनके होने का कोई पता नहीं देता था। अगर कोई बाहर का फर्द यहाँ गलती से आन टपकता तो वो यहाँ की खामोशी महसूस करते ही अगले ही पल वापसी की राह लेता, और वो अगले का भागना देखकर सिवाय अफसुर्दगी से मुस्कुराने के सिवा कुछ और न कर सकती थी। अब भी वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी सुनसान घर का मुआयना कर रही थी जब कोई चुपके से चलता हुआ उसकी दाईं तरफ आन बैठा और उसके कान में बोला, भाऊ। वो एकदम से उछली तो दाईं तरफ बैठा हमजा कहकहा लगाकर हंस पड़ा। डर गई? बदतमीज़। उसने गुस्से से उसे घूरा। वो फिर भी हंसने से बाज न आया। मुंह बंद कर लो, वरना अभी 1 मिनट में मैं तुम्हारी बत्तीसी निकाल के बाहर रख दूंगी। उसने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि हाथ का मुक्का बना के लहरा भी दिया था, और तवक्को के बरखिलाफ उसने फौरन मुंह बंद कर लिया। वो हैरान ही तो रह गई थी, मगर अगले ही पल उसकी हैरानी फट उड़न छू हो गई। कसम से, जब तुम मुझे मारने का इशारा करती हो ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। बकवास कम किया करो। वो सामने सहन में लगे सरू के पौधे को देखने लगी। बकवास नहीं फिजा बीबी, ये सच है। उसने अपनी बात पे जोर दिया। वो उसे घूरने लगी। बड़े हो गए हो, शर्म किया करो अब। क्यों? बड़े शर्म करते हैं? उल्टा उसने पूछा। अगर तुम्हारे जैसे खबीस बड़े हो जाएं तो उन्हें वाकई करनी चाहिए। दांत पीस कर उसने कहा तो वो हंस दिया। बहुत अच्छी बातें करना आती हैं तुम्हें, वो हंसते हुए कह रहा था। हमजा, मेरी तारीफ मत किया करो। जो तारीफ के काबिल हों उनकी तारीफ करना हमारा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि तारीफ लेने वाले का हक भी होता है। वो उसकी आंखों में झांकने लगा। मुझ में क्या खूबी है? उसने पूछा ही था कि अंदर से उसकी माँ नैयर बेगम की खांसने की आवाज़ आने लगी। वो एकदम से उठकर अंदर भागी। वो भी उसके पीछे हो लिया। डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं? फिक्रमंदी और परेशानी उसके चेहरे से भी झलक रही थी। फिज़ा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो सुबह से बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर जाने क्यों आज उसने उधर झांका भी नहीं था। अब उसे उसके ना आने पे गुस्सा आने लगा। कहाँ तो वो दिन में कोई 10 चक्कर इधर के लगाता, और कहाँ आज उसे बाज़ार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाना था। खुद तो जा ना सकती थी कि अम्मी तन्हा रह जाती। बहुत देर तक वो बाहर बैठी रही, मगर वो ना आया था। थक कर अंदर माँ के पास चली आई। वो चित लेटी हुई थी। मुंह से थोड़ा थोड़ा सा पानी अब भी निकल रहा था। उसने साथ वाली चारपाई से तौलिया उठाकर उनका चेहरा साफ किया और उनसे खाने का पूछा। उन्होंने जवाबन नफ़ी में सर हिला दिया। वो चुपचाप उनके साथ वाली चारपाई पे लेट गई, और जाने कैसे और कब उसकी आंख लग गई और खुली तो कमरे में किसी की मर्दाना आवाज़ आ रही थी। आराम से, आराम से। वो हाथ में बाउल पकड़े उसकी अम्मी को दलिया खिला रहा था और बिल्कुल उसकी तरह बार बार उनका मुंह पूछ रहा था। वो उसे तशक्कुर से देखती उठ बैठी। तुम कब आए? जब तुम अपने तमाम दर घोड़े और गधे बेच कर सो रही थी। उसने उसे जवाब देकर नैयर बेगम के मुंह में चमचा डालना चाहा, मगर उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। एक और थोड़ा सा, बिल्कुल उसी की तरह कहता उनके मुंह में दलिये से भरा चम्मच डालने लगा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। छोड़ दो, अम्मी को गुस्सा आ जाएगा। उसने उसे तंबीह की। कोई बात नहीं, जब मुंह पे दलिये का बाउल पड़ेगा ना, तब कहना ये बात। उसने हाथ से बाउल पकड़ लिया और कमरे से निकल गई। तुम्हें भी तो पड़ता है। वो भी उसके पीछे था। मेरी बात और है, मैं आदी हूँ इस चीज़ की। वो सीधी किचन में घुस गई। मैं भी आदी होना चाहता हूँ। वो दरवाजे में ही रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी आदतें अपनाना अच्छा लगता है। दरवाजे के साथ टेक लगाकर वो मज़े से बोला तो वो उसे घूरने लगी। बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो। बस कभी गरूर नहीं किया। उसने चेहरे पे मसनूई संजीदगी तारी करते हुए फर्जी कॉलर अकड़ाए तो एक ज़ोर का धमूका उसके कंधे पे पड़ा। वो हंस दिया। सुबह से कहाँ थे? तुमने मेरा इंतज़ार किया? वो इश्तियाक से उसे देखने लगा। हाँ बहुत, मगर तुम ना आए तो मैं अंदर जाकर लेट गई और फिर मुझे नींद आ गई। वो चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ाने लगी। कहाँ थे तुम? तुम्हारे दिल में, बेसाख्ता उसने कहा। बकवास ना किया करो। हाथ में पकड़ा उसने पत्ती का खाली डिब्बा उसे दे मारा, जो उसने सरत से कैच कर लिया। बहुत जालिम होती जा रही हूँ। हाँ, मैं जालिम होती जा रही हूँ, और तुम्हारे ख्याल में अगर तुम्हारी इस बदज़बानी का अंबर को पता चलेगा
तो क्या वो तुम पे जुल्म नहीं करेगी? कमर पे हाथ टिकाकर उसने बिल्कुल लड़ाका औरतों की तरह उससे पूछा तो वो एकदम से सीधा हो गया। कसम से मुंह कड़वा कर दिया। उसने मुंह बनाया। फिजा हंसने लगी तो वो फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगा। कोई मीठा नहीं है? क्यों? अभी मेरा मुंह तुम ही ने कड़वा करवाया था ना। उसने उसे इत्तला दी तो वो अपनी मुस्कुराहट रोकती काउंटर पे पड़ी पता नहीं किसकी टोकरी की तरफ बढ़ गई और उसमें से एक सुर्ख सेब, अच्छा सेबों की टोकरी, ओके यहाँ मीठा हुआ था ना, और उसमें से एक सुर्ख सेब निकाल कर उसकी तरफ उछाल दिया जो उसने फ़ौरन से कैच कर लिया। वैसे तुमने मेरा इंतज़ार क्यों किया? सेब खाते हुए उसने पूछा। बाजार भेजना था, कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवानी थी। उसने चाय 2 प्यालियों में निकाली, एक उसके सामने काउंटर पर रखा और दूसरा खुद पकड़ लिया। लिस्ट बनाई? हाँ ये है। उसने फ्रिज के ऊपर से एक कागज़ घसीटा। वही लगी बंदी चीज़ों के नाम। लड़की, कभी किसी नई चीज़ का भी इजाफा कर लिया करो इस लिस्ट में। उसने लिस्ट पे नज़र दौड़ाई तो कहीं बगैर न रह सका। पैसे तुम दे दिया करो, मैं नई चीज़ें लिख दिया करूँगी। चाय का सिप लेते हुए उसने तुर्शी से कहा तो वो अपनी जेब में झांकने लगा। माँ बदौलत के ऐसे नसीब कहाँ। आज भी इंटरव्यू के सिलसिले में ही गया था मगर कोई ख़ास उम्मीद न बंधी। तुम देखना, जब मुझे जॉब मिलेगी तो हर तनख्वाह से तुम्हारे लिए एक सूट लाया करूँगा। और अगर अंबर को पता चल गया तो? बहुत बुरी लड़की हो तुम, सारा मज़ा किरकिरा कर देती हो। उसने घूर कर ज़रा गुस्से से कहा तो वो हंस दी। हाकिम चाचा लिखते हैं, वो अपने हाथों में 3-4 ख़त के नीले लिफाफे लिए अपनी माँ की चारपाई की पाइंती पे बैठी थी। नैयर खातून की आंखों में इश्तियाक था और उनकी ये कैफियत फिज़ा से कोई छुपी हुई नहीं थी। इसीलिए तो वो बहुत हशाश पशाश सी होकर बैठी मुस्कुराते हुए उन्हें सुना रही थी। सब दुआएं आपके नाम। उम्मीद करता हूँ आप और मेरी बेटी फ़िज़ा खैरियत से होंगे और ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं और मेरे सारे घर वाले ठीक ठाक हैं। शायद अगले माह मैं आपके यहाँ का चक्कर लगाऊँ। तब तक इतना ही, आपका देवर हाकिम अली। पहला ख़त ख़त्म हुआ तो नैयर खातून के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो दूसरे ख़त की तरफ देखने लगी। फ़िज़ा ने जल्दी से दूसरा ख़त खोला। ये खाला अख्तर का ख़त है अम्मी, उसने जोश से उन्हें बताया। लिखती हैं, मेरी बहुत अच्छी बहन नैयर खातून, मेरी रब ताला से दुआ है कि आप जल्दी से सेहतमंद हो जाएं और मेरी दोनों बेटियों की शादियों में आप बिल्कुल जवानों की तरह लुड्डी और भंगड़ा डालें, जैसे जवानी में आप सारे गांव की लड़कियों की शादियों पे भंगड़ा डाला करती थी। आपा, आप मेरे बेटों की शादियों में भी नहीं आ सकी थी मगर मेरी बेटियों की शादी में आपकी छुट्टी कतई नहीं चलेगी। मुझे आपका बहुत सारा इंतज़ार रहेगा। अपनी बेटी फ़िज़ा को प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नैयर खातून ने ख़त सुनकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। फ़िज़ा तीसरा ख़त खोलते खोलते रह गई। बस अम्मी, उन्होंने आहिस्ता से असबाब में सर हिलाया। अम्मी सोना है। उसके पूछने पे आंखें खोलकर एक बार फिर बंद की तो वो समझ गई। वो उनके पास से उठकर उनके ऊपर चादर डालने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे में खड़े हमज़ा पे पड़ी तो वो ठिठक सी गई। माँ पर चादर डालकर वो आहिस्ता से बाहर निकल आई। कैसे हो? तुम्हारी दुआएं हैं। वो भी उसके पीछे हो लिया। दोनों चलते हुए बरामदे में बाहर निकल आई। ये किसके खत हैं? हमज़ा ने बरामदे में बिछी कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछा तो वह नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। तभी हाथ बढ़ाकर हमज़ा ने उसके हाथ से ख़त झपट लिए। आज फिर खुद लिखे हैं? खतों में मौजूद हैंड राइटिंग देखते हुए सर उठाकर वो उसे देखने लगा तो वो गहरा सांस लेकर रह गई। अम्मी को खुश भी तो करना है, कहते हुए वो उसकी तरफ से रुख मोड़ गई। यही खत तो अम्मी के जीने की आस है हमज़ा। हमज़ा को उसकी आवाज़ में घुली नमी वाज़िया तौर पर महसूस हुई। अगर खुद से लिख के उन्हें ना सुनाऊं तो शायद वो ज़िंदगी से ही मायूस हो जाए। भीगा लहजा बहुत धीमा था, बहुत हारा हुआ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? हाकिम चाचा को ख़त लिख कर अपने सारे हालात उन्हें बता दो तो फिर क्या होगा? वो एक झटके से उसकी तरफ मुड़ी। वो इस बचे कुचे घर का भी बंटवारा करने आ जाएंगे और हमें सड़क पे डाल देंगे। उसने इतनी तल्खी से कहा कि हमज़ा चुप सा हो गया। ये दुनिया बड़ी जालिम है हमज़ा, न जीने देती है और न मरने देती है। उसकी आंखों में ढेरों पानी जमा होने लगा था। रात का जाने कौन सा वक्त था।
جب اسے اپنے پاس سے گوں گوں کی آوازیں آئیں، پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر جب آیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ امی، امی! وہ تیزی سے ان پہ جھکی تھی۔ ان کی ایک ٹانگ جو فالد سے محفوظ تھی مسلسل ہل رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ بے حد پریشانی سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کی بات کا نیر بیگم نے خاک جواب دینا تھا۔ وہ مسلسل گوں گوں کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی، انہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلی۔ وہ ننگے پیروں باہر کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی 7 والے گیٹ تک پہنچی تھی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازے کو تقریباً پیٹ ڈالا تھا۔ ٹھہرو بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح پیٹ رہے ہو؟ بیچارے دروازے کا کیا قصور ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد اندر سے انکل فیروز کی آواز آئی تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کون ہے؟ قریب آ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ انکل، انکل میں جانے اس کی آواز نکلی بھی تھی یا پھر وہیں گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ اگلے ہی پل کھٹاک سے دروازہ کھل گیا۔ فضا بیٹی، تم اس وقت؟ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھا تو ایک دم سے وہ اس کی طرف بڑھے۔ انکل، انکل میری امی! کیا ہوا انہیں؟ انہوں نے اسے بات بھی مکمل کرنے نہ دی۔ ابو کون ہے؟ پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی تھی۔ جلدی آؤ حمزہ، فضا بیٹی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ پیچھے حمزہ اور خالہ رقیہ بھی تھے۔ بہن نیر کی طبیعت بہت خراب ہے حمزہ، تم جلدی سے کسی گاڑی کا بندوبست کرو۔ فیروز انکل نے نیر خاتون کو تڑپتے دیکھا تو جلدی سے بولے، جی ابو۔ وہ وہیں سے واپس ہو لیا جبکہ خالہ رقیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اپنی ماں کی چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ کے ان کا ایک ہاتھ سہلانے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ فیروز انکل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا، مگر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کے جیسے سارے حوصلے ہی دم توڑتے چلے گئے۔ روکنے سے بھی وہ اپنی ہچکیاں روک نہ پا رہی تھی۔ ٹیکسی آ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتا ہوا اندر آیا تھا اور پھر اگلے 10 منٹوں میں جانے کیسے وہ نیر بیگم کے وجود کو اٹھا کر گاڑی تک لائے تھے۔ تم رہنے دو فضا، میں نیر کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ خالہ رقیہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں امی، فضا کو بھی آنے دیں، گھر میں اکیلی روتی رہے گی اور پریشان ہی ہوگی، حمزہ نے کہا تو اسے تشکر سے دیکھتی وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ہسپتال پہنچتے ہی نیر خاتون کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور کوئی 4 گھنٹوں بعد خبر ملی کہ اب ان کی حالت سنبھل چکی ہے۔ اب بس بھی کرو، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی وہ اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا۔ حمزہ، میرا ان کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ روتے روتے اس نے سر اوپر اٹھا کر کہا تو اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر حمزہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پلیز فضا، بی بریو، اگر اس طرح ہمت ہارنے کی باتیں کرو گی تو آنٹی کو کیسے سنبھال پاؤ گی؟ وہ آہستہ سے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا کروں حمزہ؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ پھر وہی بات؟ وہ ناراض ہوا۔ ایسی سوچیں تمہارا حوصلہ بڑھائیں گی نہیں بلکہ اور زیادہ گھٹائیں گی۔ ہمت کرو، خود کو مضبوط بناؤ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ بڑھانے لگا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کی ماں اب صحت مند ہونے کی سٹیج پہ نہیں تھی اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ اس دنیا میں اس کا اپنی ماں کے سوا کوئی اور رشتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی رشتہ تھا بھی تو صرف دور دور سے، وہ جو صرف الیک سلیک تک تھا۔ ایک خالہ تھی جو 3 سال پہلے اپنی بیماری کی وجہ سے اس دنیا کو خیر بات کہہ گئی تھیں۔ ان کے بیٹے جو سب کے سب شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ ایک دور پار کے چچا تھے جو کبھی کبھار ادھر کا چکر لگا لیتے تھے۔ امی کی کچھ خالہ زاد بہنیں بھی تھیں اور ابو کے بھی کچھ رشتہ دار تو تھے، مگر اس غریبی اور بیماری میں کس نے ان کی خبر لینی تھی؟ سبھی اپنے اپنے حال میں مگن تھے۔ حمزہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ حمزہ اداس ہو گیا۔ کس بات کا ڈر ہے فضا؟ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ مانا کہ تمہارا اور میرا خونی رشتہ نہیں، مگر فضا میں تمہارا دوست ہوں۔ دوستی کا رشتہ خونی رشتوں سے بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، حمزہ نرم لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو روک نہ سکی۔ تم بہت اچھے ہو حمزہ۔ ہیں؟ واقعی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اتنے بھی نہیں، اس نے اسے چڑھایا۔ تعریف کے معاملے میں بڑی کنجوس ہو۔ جواباً اس نے منہ بنایا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نیر خاتون کی طبیعت صرف اتنا ہی بہتر ہوئی تھی جو اس دن بگڑی تھی، ورنہ تو وہ اب بھی فالد زدہ اور چارپائی ہی کی تھی۔ وہ اب بھی ان کی وجہ سے بہت فکر مند اور بہت زیادہ پریشان تھی، اور اسی پریشانی میں وہ کبھی اپنے کسی
पड़ोस में भी ना गई थी, लेकिन एक दिन वो बेबस सी हो गई थी। उस दिन उसे बिजली और गैस का बिल जमा करवाना था। हमजा जॉब के किसी इंटरव्यू के सिलसिले में पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद गया हुआ था। वो उसके बगैर बहुत परेशान थी, क्योंकि पहले वही उसका बिजली का बिल और गैस और पानी के बिल जमा करवाने जाता था, मगर अब वो नहीं था तो उसे खुद ही ये काम करना था। वो सुबह ही सुबह अम्मी को नाश्ता करवाकर उनके कपड़े चेंज करवा के बैंक जाने के लिए तैयार हो गई। अम्मी, बस आधे घंटे तक मैं आ जाऊंगी, आप घबराइएगा नहीं। उनके माथे पे बिखरे बालों को वो हाथ से पीछे करते हुए नरमी से कहने लगी। पानी पीना है? उसने उनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा और फिर उनकी आंखों के इशारे पे उन्हें पानी पिलाने लगी। यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी, फिर आके मैं आपको ताज़ा सूप बना के दूंगी, तब तक आप आराम करें। उनकी पेशानी पे वो प्यार से बोसा देती उठ खड़ी हुई। सर पे चादर लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक बार फिर पलट के उन्हें देखकर मुस्कुराई और हाथ से अल्लाह हाफिज का इशारा करती तेजी से बाहर निकल गई। बैंक तो 15 मिनटों में पहुंच गई थी, मगर चूंकि उस दिन बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, इसीलिए वहां बहुत लंबी कतार थी। वो आई भी थोड़ा लेट थी, इसीलिए उसे जगह भी बहुत पीछे मिली थी। बहुत इंतज़ार के बाद उसकी बारी आई तो वो बिल जमा करवाते ही वहाँ से भागने के से अंदाज से निकली। चूँकि बैंक बाज़ार में ही था तो उसने थोड़ा बहुत सौदा लेने का इरादा कर लिया। जल्दी जल्दी करते भी 1.5-2 घंटे लग गए। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसने सामने से गुजरते रिक्शे को इशारे से रोका। उसे अम्मी की बड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ को हर 15-20 मिनट के बाद प्यास लग जाती है, और अब तो उन्हें पानी पिए हुए भी 3 घंटे से ऊपर हो चुके थे। ये सोचकर ही उसके माथे पे पसीने के कतरे उभर आए। भाई जल्दी चलाओ। फिर अगले 10 मिनटों में घर पे थी। अम्मी अम्मी, दरवाजे से दाखिल होते ही वो दौड़ने के से अंदाज में भागती हुई अंदर तक आई थी। क्या तकलीफ है? अभी वो दरवाजे में ही थी कि एक गुस्से से भरपूर लहजा उसके कदम रोक गया। बहुत नालायक हो तुम, आंटी को अकेले छोड़कर कहाँ दफा हो गई थी? वो सुर्ख चेहरा लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मैं बिल कहीं भागा तो नहीं जा रहा था? बहुत गुस्से से उसने गिरका था। तुम नहीं थे ना? वो रूहान सी हो गई। मर तो नहीं गया था? उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। अल्लाह न करे कैसी फजूल बातें करते हो। उसने उसे टोका, मगर उसका गुस्सा किसी तौर भी कम होने वाला नहीं लग रहा था। जानती भी हो कि आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ा जाए, और तुम पूरे 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं तुम्हें गए हुए। क्या करती फिर मैं? तुम भी उधर इस्लामाबाद ऐसे दफ़ा हुए थे कि दोबारा कोई खैर खबर ही ना थी। आज तो बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। अच्छा, बिल जमा कराने के बाद क्या सैर सपाटों पे निकल गई थी? उसने उन शॉपिंग बैग्स की तरफ देखा जो वो अब तक 7 वाली चरपाई पे रख चुकी थी। सौदा ख़त्म होने को था, सोचा ले लेती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। मैं जब आया तो आंटी बहुत बेचैन हो रही थी। क्या? वो तड़प कर पलटी। फिर मैं डॉक्टर वाहिद को ले आया। अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। हाँ, अब उन्होंने आंटी को सुकून आवर इंजेक्शन लगाया है। अभी अभी उनकी आँख लगी है, उसने बताया तो वो नादिम सी होकर सर झुका गई। जभी तो मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा था कि जब तुम्हें पता भी है कि आंटी अकेली नहीं रह सकती तो तुम क्यों उन्हें अकेला छोड़ कर गई। गलती हो गई, आइंदा एहतियात करना, ऐसी गलती दोबारा ना हो। वो सर हिलाकर किचन में घुस गई। तुम तो कह कर गए थे कि कल आ जाओगे, मगर फिर कल के इंटरव्यू मुलतवी हो गए थे। फिर आज दे के आए हो? वो बैग में से चीज़ें निकाल कर डब्बों में डालने लगी। नहीं, इंटरव्यू तो 2 दिन बाद है। फिर क्यों चले आई? वहीं रुक जाते। और तुम मेरे बगैर क्या करती? एकदम से उसने पूछा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। तुमने ही मेरी आदतें ख़राब कर रखी हैं। उसने सर झटका तो वो मुस्कुरा दिया। अब चलता हूँ, अम्मी से भी नहीं मिला। अभी चौकीदार को बैग देकर सीधा ही यहीं चला आया था। मुस्कुरा कर उसे बताता वो पीछे पलट गया, जबकि वो उसकी पुश्त देखती रह गई। अगर आज ये ना आता तो? ये सोचते ही उसकी सांस रुकने लगी थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? इससे पहले कि वो दरवाजे तक जाती, आने वाली खुद ही सामने आ गई। अंबर, तुम? आओ आओ, अंदर आओ। वो अंबर को देखकर हैरान हुई। कैसी हैं आप? उसने पूछा। बहुत अच्छी। वो तो नज़र आ रहा है। वो अजीब नज़रों से उसे देखती अजीब ही लहजे में बोली। दरअसल मैं आज पुप्पो की तरफ आई थी। पुप्पो ने बताया कि आंटी की तबीयत पिछले दिनों बहुत ख़राब रही है और अस्पताल में भी एडमिट रही। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो उसके साथ चलती हुई बरामदे तक आ गई थी, फिर उसके इशारे पे वहीं बिछी कुर्सी पे बैठ गई। तुम्हें
آج پتہ چلا، حالانکہ تم بھی اسی محلے میں رہتی ہو۔ اس کی آواز میں اداسی سی گل گئی تھی۔ امبر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر فضا یار، تم جانتی تو ہو کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں اور ماما جاب کرتی ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اور جو تمہارا خیر خواہ ہے وہ بھی ہمارے گھر بہت کم آتا ہے، ورنہ وہی ایسی بلکہ خاص کر تمہاری اطلاعات پہنچاتا ہے۔ یہ بتاؤ کیا کھاؤ پیو گی؟ اس نے ایک دم سے موضوع چینج کر دیا۔ چائے پلا دو؟ اسٹرانگ سی؟ ایک دم سے اس کے منہ سے پھسلا۔ امبر کے ماتھے پہ واضح 2 لکیریں ابھری۔ نہیں، میں پتی بہت کم پیتی ہوں، اور جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے تم بھی چائے اسٹرانگ نہیں پیتی۔ اس کا لہجہ عجیب ہو گیا۔ وہ چپ سی ہو گئی، مگر پھر کہنے لگی، پتہ ہے امبر، مجھے امی کی وجہ سے رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے، اسی لیے اب میں رات کو بہت اسٹرانگ چائے پیتی ہوں۔ جانے کیوں وہ وضاحت کرنے لگی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے تمہارا دوست بھی تو ایسی ہی چائے پیتا ہے۔ شاید۔ اس نے بے نیاز بننے کی کوشش کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں آنٹی کے پاس ہوں۔ وہ کچن میں گئی تو وہ پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ فضا، آنٹی کی حالت تو ایسی نہیں لگتی کہ دوبارہ کبھی صحت مند ہو سکیں گی۔ پھر تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فضا چائے لے کر آئی تو وہ اس کے پلنگ پہ بیٹھی کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ مطلب یہ کہ تم ساری زندگی اس طرح اکیلی تنہا تو نہیں رہ سکتی نا؟ کبھی شادی کے بارے میں سوچا؟ وہ یوں بولی جیسے اس کی رازدار ہو۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ مشکوک ہوئی۔ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ کب تک؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ شاید تا حیات۔ وہ اپنی ماں کے منہ میں پانی ڈالنے لگی۔ بے وقوفی کی بات۔ اس نے چائے کا سپ لیا۔ نہیں، یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے، مجھے واقعی شادی نہیں کرنی۔ کسی لڑکے کی وجہ سے؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ کسی کو بھی؟ وہ جانے کیا اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس محلے کے لڑکوں کو بھی؟ وہ اس کی طرف جھکی۔ نہیں۔ کمال ہے بھائی، ورنہ ایسی لڑکیاں جن کے سروں پہ باپ یا بھائی کا سایہ نہ ہو وہ تو اس عمر میں کچھ بھی کر گزرتی ہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیاں اور ہوتی ہیں امبر اشتیاق، اس نے مڑ کر سختی سے جواب دیا۔ ہوتی تو ہے نا۔ خود ہی اس بات میں سر ہلاتی وہ چائے پینے لگی، جبکہ وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمزہ، تم شادی کر لو۔ شام کو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ اداس سی بیٹھی تھی جب وہ اس کے قریب ہی آ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں۔ سچ؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں تمہیں جھوٹا لگتا ہوں؟ پہلے میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں جو تم اس قدر حیرانی سے اچھلی ہو؟ ایک ہی سانس میں بولتا وہ اس پہ بگڑا۔ بکواس نہ کرو۔ جو حکم جناب کا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر پتہ نہیں کون سے انداز میں کہا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ تم شادی کر لو۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہوئی۔ تم کو کب کرنی ہے؟ جواباً الٹا اس نے اس سے پوچھا۔ تمہیں میری شادی سے کیا؟ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا تم سے پہلے میں شادی کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں کتنی بار بتا چکی ہوں حمزہ کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ فضول بات۔ اس نے ہاتھ جھاڑے۔ تمہیں لگتا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ پل بھر کو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ فضا، یہ معاشرہ کنواری لڑکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے مرد ایسی لڑکیوں پر گدھوں کی طرح آنکھیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی اور جب بھی انہیں موقع ملے وہ انہیں جپٹنے سے باز نہیں آتے۔ اچھا ڈراؤ نہیں، میں جانتی ہوں سب۔ اس نے اس کی بات کو مذاق میں لینا چاہا۔ آئی ایم سیریس فضا، تم جو ہمیشہ کہتی ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی، تو کبھی اپنی اس بات پہ غور بھی کر لیا کرو۔ ایسی بات کر کے تم ہمیشہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو بہت مقدس اور بہت پاکیزہ رشتہ قرار دیا ہے۔ شادی کو برا بھلا کہنا یا اس سے انکاری ہونا گویا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکاری ہونا ہے۔ میں نے شادی کو کبھی برا بھلا نہیں کہا حمزہ، مگر شادی کرنے سے انکار تو کرتی ہو۔ تو کیا تم میرے انکار کی وجہ سے ناواقف ہو، انجان ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری ماں والد زدہ صرف چارپائی کی ہیں؟ میرے بعد کون ہے ان کا جو ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت کرے، ان کا خیال رکھے؟ کون ہے جو مجھے میری ماں کے ساتھ قبول کرے؟ جہیز میں مجھے خالی ہاتھ اور ساتھ ایک والد زدہ عورت قبول کرے؟ شدید جذبات سے اس کی آواز رند گئی۔ اور اگر کوئی ایسا مل جائے تو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کہنا آسان ہے حمزہ، مگر بھگتنا مشکل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اگر بھگتنے کو تیار ہو جائے تو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ میرا نہیں خیال کہ خدا نے ابھی ایسا کوئی بندہ میرے لیے پیدا کیا ہو۔
मुड़ कर उसने कहा और कलाई छुड़वा कर अंदर चली गई। नज़दीक की नज़र बहुत कमज़ोर है तुम्हारी फिज़ा बीबी, अफसोस से सोचते हुए उसने उसकी पुश्त देखी थी। वो खाना बना रही थी जब दरवाजे में उसे खाला रुकैया किचन में दाखिल होती नजर आईं। उनके हाथ में सफ़ेद रंग का एक शॉपिंग बैग था जिसमें से उसे सुर्ख और नीले रंग के कपड़े नजर आए। आई खाला आई। बर्नर आहिस्ता करके वो जोश और खुश दिली से खाला की जानिब बढ़ी। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तुम्हारी दुआएं हैं। तुम अपनी माँ की सुनाओ। वो वहीं किचन में पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पे टिक गई। ठीक है खाला, अब आराम है उन्हें। फिज़ा बेटा, सच पूछो तो मुझे तुम जैसी बहादुर बेटी पे बहुत रश्क आता है। नैयर की जाने कौन सी नेकी है जो तुम्हारे जैसी खूबसूरत खूबसीरत और इतनी बहादुर बेटी अल्लाह ताला ने अता की। जिस तरह बाप के मरने के बाद तुमने इस घर और ख़ास कर अपनी माँ को संभाला, मुझे क्या इस मोहल्ले में रहने वाले हर एक बंदे को तुमने हैरान किया। मेरा नहीं ख्याल था कि ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पे आन पड़ी है, तुम इसे इतनी मोहब्बत और मेहनत से ना सिर्फ कबूल करोगी बल्कि यहाँ तक निभा भी दोगी। आज सोचती हूँ तो सिवाय तुम पर रश्क करने की मुझे कुछ समझ नहीं आता। चमकती आंखों में वाकई उसके लिए बहुत मोहब्बत और बहुत ज़्यादा अपनायत थी। वो यूं ही मुस्कुराती रही। काश तुम्हारे जैसी एक बेटी खुदा मुझे भी दे देता। अब के उनके लहजे में एक हसरत थी। वो खामोशी से उन्हें देखे गई। खुदा ने 4 बेटे दिए मगर एक से बढ़कर एक निकले। 3 को तो बीवियां उड़ा कर दूसरे शहरों में ले गई। अब एक बचा है, जाने ये भी क्या गुल खिलाता है। खाला, खैर की तवक्को रखें, खुदा बेहतर करेगा। उसने मुस्कुराते हुए सेब धोकर उनके सामने रखे और ख़ुद भी उन्हीं के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। ऐसी तवक्को तो और बेटों से भी थी, ऐसी तवक्को तो और बेटों से भी थी, मगर आंटी हमज़ा औरों से मुख्तलिफ है। उसके मुंह से फिसला। जूस के लिए हाथ बढ़ाती रुकैया खाला ने चौंक कर उसे देखा। मैं हमज़ा को अच्छी तरह जानती हूँ ना, आखिर मेरे साथ बचपन से खेला कूदा है। मुस्कुरा कर कहते हुए वो सेब छीलने लगी। वो अस्बात में सर हिलाने लगी। खाला, ये क्या है? उसने टेबल पर पड़े उनके कपड़ों के बैग की तरफ इशारा किया। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अब हमज़ा और अंबर की बात पक्की कर दूँ। ज़बानी कलामी की आज के ज़माने में कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं। जभी तो परसों सालिहा से बात करके मैंने मंगनी की तकरीब का कह दिया है। वो शॉपर से कपड़े निकालने लगी। अच्छा, कब? किस दिन का कहा उन्होंने? वो एकदम जोश से बोली। अगला इतवार कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो मुस्कुराते हुए कपड़े देखने लगी। अभी तो ये 3 सूट लाई हूँ, बाकी चीज़ें कल या परसों तुम और मैं जाकर ले आएंगे। मगर आंटी? अरे बेफिक्र रहो, 1 आध घंटा लगेगा, तब तक हमज़ा नैयर के पास बैठा रहेगा। वैसे भी बकौल तुम्हारे वो बहुत केयरिंग है। वो कुछ कह ना सकी। सबसे अच्छा सूट कौन सा है? वो कपड़ों की तरफ मतवज्जा हुई। आंटी, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? आंटी सच पूछें तो मुझे ये सुर्ख सूट बहुत पसंद आया है। ये निकाल लो। क्यों? वो हैरत से उन्हें देखने लगी। ये तुम्हारे लिए है। नहीं आंटी। खामोश, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। उन्होंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टोक दिया। बेटी हो मेरी, कोई एहसान नहीं है ये। उन्होंने इतनी मोहब्बत और अपनायत से कहा कि बेइख्तियार उन्हें वो देखे गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें भीग गईं और वो उनके कंधे से लग गई। अगर आप और हमज़ा ना होते तो यकीनन मैं अब तक हार चुकी होती, शायद मर भी चुकी होती। गुलोगीर लहजे में वो कहती, साथ साथ आंसू बहाए जा रही थी। दरवाजे में खड़ा हमज़ा बेइख्तियार उसे देखे गया। तुम्हें मुबारक हो। उस दिन उसके घर के बाहर का बरामदे का बल्ब खराब हो गया था। उसने हमज़ा से कहकर नया बल्ब मंगवाया तो वो लाते ही लगाने लगा। तब पीछे से उसने उसे मुबारकबाद दी। वो चौंक कर पीछे देखने लगा। किस चीज़ की? मासूम बनने की, उसने कहा तो वो उसे घूरने लगा और छोटी टेबल से छलांग लगाकर नीचे उतर आया। बल्ब लगाओ, मरने मारने का काम बाद में कर लेना। पहले बताओ मुझे मुबारकबाद किस चीज़ की दी है? वो तुर्शी से कहता उसको घूरने लगा। वो खाला ने मुझे बताया था कि तुम्हारी और अंबर की मंगनी, तुम दोनों की मंगनी है। उसने पहले अटक के और फिर तेज़ी से बात मुकम्मल की तो वो उसे मुसलसल देखने लगा। वो घबरा सी गई। क्या है? सही कह रही हूँ ना? तुम्हें खुशी हुई? उसका लहजा मजबूत और काफ़ी मुस्तहकिम था। जाहिर है मुझे खुशी नहीं होगी तो और किसको होगी? दिल से कह रही हो? क्या तुम्हें शक है? हाँ, वो तेज़ी से बोला। क्या? किस बात पे? वो हैरान हुई। तुम खुद बेवकूफ़ हो या फिर मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या मतलब?
معصوم مت بنا کرو فضا بی بی۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے بلب لگانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے فضا، میں امبر کے ساتھ خوش رہ سکوں گا؟ تھوڑی دیر بعد اس کے دائیں جانب سے آواز ابھری تھی۔ وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ امبر؟ امبر تمہیں بہت چاہتی ہے حمزہ، اس نے ہولے سے کہا، مگر میں تو اسے نہیں چاہتا۔ بکواس نہ کیا کرو، اس نے اسے ڈانٹا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے فضا، حقیقت ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ تو پھر کس سے کرو گے شادی؟ کر لوں گا، وقت آنے دو۔ حمزہ، خالہ رقیہ پہلے ہی بیٹوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، انہیں اور پریشان مت کرو۔ تمہارے تینوں بھائیوں نے اپنی اپنی مرضی سے شادیاں کر کے الگ ہو گئے۔ اب خالہ رقیہ کی ساری امیدوں اور خواہشوں کا واحد مرکز تم ہی ہو۔ انہوں نے اپنی تمام امیدوں اور خواہشوں کو تم سے وابستہ کر رکھا ہے۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ مجھے جذباتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں ہوں گا، اسی لیے پلیز اس موضوع کو بدل دو۔ اس نے تیزی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچانک ہی موسم خراب ہو گیا تھا۔ تیز آندھی چلنے لگی کہ اس نے بے اختیار سہم کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ چھت سے کپڑے پھیلا کے آئی تھی، مگر اتنی تیز آندھی میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے چھت پہ جائے اور کپڑے اتار کر لائے۔ لڑکی، جب اتنی محنت سے اتنے سارے کپڑے دو ہی لیے تھے تو اوپر کیوں پھیلا کے آئیں؟ تمہارا دوپٹہ اڑ کر ہمارے گھر پہنچا تو میں سمجھا تم اتار رہی ہو، جبھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر ادھر آ گیا ہے۔ میں اوپر گیا تو تمہارے سارے کے سارے کپڑے اپنی حالت زار پہ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے کپڑوں کا ڈھیر پکڑے اندر چلا آیا اور لا کر کرسی پہ پٹک دیے۔ وہ تشکر سے اسے دیکھنے لگی۔ تھینکس حمزہ۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ مجھے خوف آنے لگا، چاہتے ہوئے بھی میں اوپر نہ جا سکی۔ اچھا، نئی اطلاع ہے، ورنہ تم اور ایسی بزدل، دو متضاد باتیں ہیں۔ وہ دوسری خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ وہ چولہے پہ چڑھی سالن والی دیگچی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ خاص نہیں، ماش کی دال ہے۔ وہ مڑ کر دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ اچھا، ایسا کرو، ایک کڑاہی میں گھی ڈال کر گرم کرو۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے پیچھے پلٹی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ کھینچا۔ یہ کیا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تم گھی گرم کرو، میں بتاتا ہوں۔ وہ کچے کباب نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگا۔ گھر سے چوری کر کے لائے ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو، اس نے ڈانٹا تھا۔ دفع ہو جاؤ انہیں لے کر۔ میں ایسی چوری والی چیزیں نہ تو خود کھاتی ہوں اور نہ ہی اپنے سامنے کسی کو کھانے دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پلیٹ اپنی جانب کھینچ لی۔ اے لڑکی، دھیرج، میں تمہیں ایسا چور چکا لفنگا لگتا ہوں؟ تو کہاں سے لائی ہو یہ؟ ابھی بازار سے لا رہا ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تو اس نے پلیٹ چھوڑ دی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں جھوٹا لگتا ہوں؟ جواباً وہ اسے گھورنے لگا۔ اس نے گھی گرم کیا تو وہ کباب تلنے لگا۔ وہ چائے بنانے لگی۔ کتنے مزے کے ہیں۔ گرم گرم کباب کھاتے ہوئے وہ بولا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اسی دوران خالہ رقیہ ہاتھ میں پلیٹ جو دوسری پلیٹ سے ڈھکی ہوئی تھی لے کر کچن میں داخل ہوئی۔ آئیں خالہ، یہ گدھا یہاں ہے، میں اسے سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، جبھی تو اب خود آنا پڑا۔ خالہ اسے وہاں دیکھ کر شروع ہو گئی۔ کیوں امی؟ وہ سنک میں ہاتھ دھوتا گردن موڑ کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے کباب لائی ہوں، ابھی تلے ہیں، ٹھنڈے نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر میں جلدی سے جلدی ادھر آئی ہوں۔ وہ پلیٹ فضا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، برا نہ ماننا، میں زیادہ لاتی، مگر پتہ ہے کیا ہوا؟ صبح سے لگی ہوں میں کباب بنانے میں، ابھی کچے کباب بنائے ہی تھے کہ فیروز نے باہر کسی کام سے بلا لیا اور میں کبابوں کو وہیں چھوڑ کر نکل گئی۔ واپس آئی تو بلی صاحبہ نے اپنا کام دکھا دیا۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے اسے بتا رہی تھیں اور وہ سنک پہ جھکے حمزہ کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ ہی دھل کر نہیں دے رہے تھے اور وہ بس سنک پہ جھکتا ہی جا رہا تھا۔ کیا بتاؤں، اشتیاق تو منگنی کے بجائے ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں بھلا مجھ سے اتنی جلدی کچھ ہو سکے گا؟ وہ دھوپ میں ایک چارپائی پہ بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ ساتھ والی چارپائی پہ نیئر خاتون بھی چت لیٹی آسمان کو گھور رہی تھی۔ خالہ رقیہ جو ابھی بڑے دروازے سے اندر آئی تھیں اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتے دیکھ کر اس کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ شروع ہو گئیں۔ میں بوڑھی جان، بھلا مجھ سے اتنی جلدی کچھ ہو سکے گا؟ اور اوپر سے جو میری نخریلی بہویں ہیں انہیں بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی ان تینوں کو ہی فون کر کے آئی ہوں۔ بڑی نے کہا ان دنوں میں آفس کے کاموں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ منجلی کو کہہ لیں۔ منجلی کو کال کی تو پتہ چلا اس کی اماں بیمار ہیں اور وہ ان کی پٹی سے لگی بیٹھی ہے، اور
چھوٹی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، بڑے نخروں سے کہہ رہی تھی کہ اماں جی میں ابھی سفر نہیں کر سکتی کیونکہ میں دوسرے جی سے ہوں۔ میں نے مہینہ پوچھا تو پتہ چلا ابھی دوسرا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا۔ اللہ، میری بہویں اتنی چلتر اور اتنی تیز، میرا ذرا سا بھی احساس نہیں۔ تو خالہ آپ اپنے بیٹوں کو فون کرتی نا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت زبردست قسم کا مشورہ دیا تھا، مگر خالہ کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ کیسے کرتی ان کو؟ وہ تینوں جورو کے غلام، مجھے پتہ ہے کہ وہ کبھی آفس یا کسی اور کام سے باہر بھی جاتے ہوں گے، سارا دن بیویوں کی جوتیاں ہی سیدھی کرتے ہوں گے یا پھر ان کے گھٹنے دباتے ہوں گے۔ خالہ رقیہ اپنی بہوؤں اور بیٹوں سے نہ صرف بیزار لگ رہی تھی بلکہ بے حد تپی ہوئی بھی تھی۔ چھوڑی خالہ، ان سب کو میں اور آپ مل کے ساری تیاریاں کر لیں گے۔ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ان کی ڈھارس بندھانی چاہی۔ بے فکر ہو جائیں، سب ہو جائے گا، میں حمزہ کی کام کروں گی اور حمزہ میرے۔ وہ ان کی آنکھوں کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو فضا، وہ اسے تشکر سے دیکھنے لگی۔ آپ بھی تو بہت اچھی ہیں خالہ، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی جبکہ وہ نیر خاتون سے باتیں کرنے لگی جو صرف ان کی شکل دیکھ رہی تھی، بول کچھ نہیں رہی تھی۔ دن پہ دن گزرنے لگے، نہ خالہ نے اسے شاپنگ کرنے کا کہا اور نہ اس نے ان سے کچھ پوچھا، حالانکہ دل میں اس نے کتنی بار اس کے آیا کہ وہ خالہ رقیہ سے پوچھے منگنی یا پھر ڈیٹ فکس ہو گئی، مگر ہر بار وہ سوچ کر رہ جاتی، خالہ سے پوچھ ہی نہ سکی۔ انہی دنوں اسے محسوس ہوا جیسے خالہ اس سے کچھ کترانے لگی ہیں اور اب ان کے گھر بھی کم آنے لگی ہیں۔ اس نے حمزہ سے کافی بار ان کے متعلق استفسار کیا مگر اس نے کوئی خاص بات نہ بتائی۔ اس دن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب خالہ رقیہ چلی آئیں اور اس سے پہلے جیسی لگاوٹ، محبت اور گرم جوشی سے ملنے لگی۔ اس کے نہ آنے پہ بھلا وہ شکایت کے بغیر رہ سکتی تھی؟ جواباً وہ افسردگی سے مسکرانے لگی اور اس کی بات کو ٹال دیا، وہ بھی ان کے انداز پہ چپ سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی حمزہ کی شادی کی بات چھیڑی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ خالہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پوچھنے پہ بھی وہ چپ رہی۔ کیا پریشانی ہے خالہ، آپ مجھے بتائیں۔ کیا بتاؤں فضا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ، وہ رکی، اس کی نظریں انہی پہ تھی۔ وہ شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ خالہ رقیہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں مان رہا؟ یہ تو معلوم نہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بے حد حیرانی سے اس نے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے امبر سے شادی نہیں کرنی۔ تو کس سے کرنی ہے پھر؟ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ان کی نظریں اس کے معصوم چہرے پہ صرف بھٹکتی رہ گئی۔ تم امبر سے شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ آیا وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے بھلا کیا تکلیف ہونی ہے؟ خالہ کی حالت دیکھی ہے، وہ تمہاری وجہ سے کس قدر پریشان ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ اسے اس پہ واقعی غصہ آ رہا تھا۔ ہاں اندازہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے فریج میں سے امرود نکال کر کھانے لگا۔ تو پھر کیوں نہیں احساس کر رہے تم؟ اس کی لاپرواہی پر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ احساس؟ وہ مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج کل کون کرتا ہے کسی کا احساس؟ وہ طنز کر رہا تھا یا پھر اس کا تمسخر اڑا رہا تھا؟ وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، جانتا ہوں، تو کر لو نا پھر امبر سے شادی، اس طرح وہ خوش رہ سکیں گی۔ ہاں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ قطعی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ کیوں؟ یہ تمہارے سوچنے والی بات ہے۔ میرے سوچنے والی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میرا کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ سارا تعلق تمہارا ہی تو ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ یہی تو پرابلم ہے زاری کہ تم کچھ سمجھتی نہیں۔ اس نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ حمزہ، کھل کے بات کیا کرو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے جانتی ہو؟ ہاں۔ کہاں تک؟ پلیز حمزہ، مجھے الجھاؤ نہیں، سیدھی بات کیا کرو۔ پہلے تم مجھے بتاؤ، تمہیں دعویٰ ہے نا کہ تم میری رگ رگ جانتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حمزہ پلیز۔ فضا، تم تو میری دوست ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم کیوں نہیں جان رہی؟ میرے اندر کی آوازیں، میرے دل کی صدائیں تم کیوں نہیں سنتی؟ کیوں اتنی انجان بنتی ہو؟ کیوں معصوم بن کے مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ فضا، میں تم سے محبت۔ اور وہ اس کی بات سنے بغیر اندر کی طرف بھاگی کیونکہ اس کی ماں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ وہیں بے بسی سے اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑی تھی، اور پھر ایک سانس آہ کی صورت خارج کرتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔
وہ اپنی ماں کی خراب حالت دیکھ کر کس قدر پریشان ہو رہی ہوگی۔ آج اس نے پہلی بار یہ سوچنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی شام کو ہوئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا جب اسے ساتھ والے گھر سے آہوں سسکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کدھر چلے گئے تھے تم؟ اور فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ اس کے والد تیزی سے اندر سے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اس پر چڑھ دوڑے۔ ابو یہ… وہ انہیں کوئی جواب دینے کی بجائے آوازوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ نیر بہن، وہ رکے۔ وہ آج ہم سب کو چھوڑ گئی ہیں۔ حمزہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ تم جلدی سے آ جاؤ، بس جنازہ نکلنے والا ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے جبکہ وہ گمسم سا ان کے پشت تک رہا تھا۔ نیر خاتون کی آنکھیں موندتے ہی حاکم چچا تعزیت کرنے ان کے گھر آ دھمکے اور اگلے 10 دنوں تک واپس جانے کا نام نہ لیا۔ ان کا یہاں رہنا فضا کو تو اتنا محسوس نہ ہوا مگر حمزہ ان کی طرف سے کچھ کھٹک سا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا فضا یہ جو تمہارے چچا حاکم ہیں کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں؟ وہ کپڑے دھو رہی تھی جب حمزہ نے اس سے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سچی بتاؤں مجھے ان کے مقصد کی کچھ خاص سمجھ تو نہیں لیکن مجھے ان کے ارادے کوئی اتنے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فضا نے کپڑے دھونا چھوڑ کر پوری توجہ سے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ فضا، وہ آہستہ سے بولا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے قریب چلا آیا۔ کل جب میں ادھر آیا تھا تو تمہیں نہ پا کر سیدھا اندر چلا گیا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو تمہارے حاکم چچا تم لوگوں کا صندوق کھولے اس میں گھسے ہوئے تھے۔ کیا؟ فضا ایک دم سے چٹکی۔ حمزہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے دیکھ کر سٹپٹا سے گئے۔ وہ تمہارے خیال میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے مگر تمہیں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان پہ نظر رکھو اور اپنے گھر کا خیال بھی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر حاکم چچا نے اس سے 2 دن بعد ہی اس کے گھر کے کاغذات مانگ لیے۔ وہ ان کے کاغذات مانگنے پہ حیران ہو رہی تھی۔ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ تم میری جوان جہان بیٹی ہو اور اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ بھی نہیں سکتی۔ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں اور وہیں کہیں کوئی اچھا سا کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی بھی کر دوں۔ چچا، اس میں گھر کے کاغذات کی کیا بات ہے؟ اپنے دل میں مچلتا سوال وہ زیادہ دیر دل میں نہ رکھ سکی۔ میرے بھولے بچے، تم گاؤں چلی جاؤ گی تو کیا گھر یوں ہی چھوڑ جاؤ گی؟ چچا، یہ گھر میرے ماں باپ نے بہت محنتوں اور بہت محبت چاہت سے بنایا ہے۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ میں میرے ماں باپ کے خواب اور خواہشات جڑی ہیں۔ میرے ماں باپ نے اس گھر کو بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس خون پسینے کو بھول کر اس گھر کو چھوڑ کر گاؤں چلی جاؤں؟ اس نے بہت سہولت سے انہیں جواب دیا تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ پھر نارمل ہو کر کہنے لگے، بیٹا تم سمجھ نہیں رہی۔ راہیم فضا کے والد میرا سگا بھائی تھا۔ اس کی جائیداد اور میری جائیداد علیحدہ تو نہیں، ہم دونوں بھائیوں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ذرا کھل کے کہیں۔ صاف بات یہ ہے بیٹا۔ وہ رکے، اسے غور سے دیکھا۔ راہیم میرا سگا بھائی تھا اور اس کے گھر میں میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ دکھ کی شدت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ حمزہ نے یہ بات سنی تو آپے سے باہر ہو گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم سے یہ گھر کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ حمزہ، چچا حاکم میرے ابو کے بھائی ہیں، ان کا حصہ بنتا ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا کہ حمزہ جو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا وہیں لب بھیج گیا۔ تبھی فضا کے کندھے پہ ایک ہاتھ آن ٹھہرا۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر ہاتھ کی جانب دیکھا۔ فیروز صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ فضا بیٹا، تم کیوں فکر کرتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم سے یہ گھر کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ گھر تمہارے باپ نے اپنی کمائی سے خریدا تھا، اس میں حاکم کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ ان تینوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چچا حاکم بہت غصے سے کھڑے ان تینوں کو گھور رہے تھے۔ یہ گھر میرے بھائی کا ہے، میں اس میں برابر کا حصے دار ہوں، وہ کہتے ہوئے ان کے قریب چلے آئے۔ آپ دونوں باپ بیٹا میری بھتیجی کو میرے خلاف ورگلانے کی کوشش نہ کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور تم؟ وہ ایک دم سے حمزہ کی طرف مڑے۔ میری زبان! ہر 15 منٹ بعد ادھر چھلانگیں لگانے آ جاتے ہو، خود کو کنٹرول کرو۔ یہاں اس گھر میں میری جوان جہان بھتیجی اکیلی رہتی ہے۔ حاکم چچا نے ایک ہی وار میں 2 شکار کرنے چاہے تھے۔ حمزہ کا تو خون کھول اٹھا۔ آپ؟ حاکم کا مطالبہ بڑھنے لگا۔
वो दो दिनों में बंटवारा चाहते थे। उन्होंने कागजात की रट लगाकर उसे जिच कर दिया था। उस दिन तप कर उसने फिरोज अंकल को बुला लिया, साथ ही हमजा भी आ गया। वो उसे रोकना चाहती थी मगर रोक न सकी। हाकिम चचा बरामदे में कुर्सी बिछाए चाय पीने में मसरूफ थे। उन तीनों को आता देखकर होली से मुस्कुराने लगे। ले आए कागजात? आपका हुक्म हो और हम ना माने, फिरोज अंकल पुरसकून अंदाज में कहते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। साथ वाली कुर्सी हमजा ने संभाल ली, जबकि फिजा वहीं बरामदे के सतून के साथ टिक गई। तो फिर कहाँ है कागजात? हाकिम के लहजे में बेताबी थी। धीरज हाकिम साहब, धीरज। आप भी जागीर जायदाद के मालिक हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि ये काम इतनी आसानी से नहीं निपटते, फिरोज अंकल ने होले से मुस्कुराते हुए कहा। तो हाकिम चौंक कर उन्हें देखने लगे। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? हाकिम साहब, घर का बंटवारा इतना आसान तो नहीं होता। जब तक कानूनी चाराजोई न की जाए तब तक ऐसे मामलात हल नहीं होते। बजा फरमाया आपने, इसीलिए तो मैंने वकील से बात कर ली है, जो इंशाल्लाह कल तक हाजिर हो जाएगा। चचा, हाकिम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। ये क्यों तकल्लुफ किया आपने हाकिम साहब? हम भी एक नामवर वकील से बात कर चुके हैं, जो अभी कुछ देर में आ जाएगा। आप उसके सामने खुलकर बात कर लीजिएगा। गांव में जो ज़मीनें और हवेलियां हैं, इसमें से फिजा को हिस्सा भी मिल जाएगा और इधर का मामला भी क्लियर हो जाएगा। फिरोज अंकल ने अभी इतना ही कहा था कि हाकिम चचा कुर्सी से उठ खड़े हुए। आप कौन होते हैं वकील लाने वाले और ऐसी बातें करने वाले? ये मामला मेरा और मेरी भतीजी का है। इसको किस तरह हैंडल करना है हम बेहतर जानते हैं। बेहतर है कि आप इस मामले में ना बोलें। हाकिम साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि इस घर की ज़मीन फिजा के बाप ने मुझसे ही खरीदी थी और इस घर के सारे कागजात अभी तक मेरे पास ही हैं और ये मामला मुझसे कतई अलग नहीं है। फिरोज साहब ने उन्हीं के लहजे में उन्हीं की बात लौटाई थी। कागज़ तो मैं एक मिनट के अंदर अंदर निकलवा लूँगा, इसकी आप फिक्र न करें। और रही बात वकील की, तो मैं आपके वकील को नहीं मानता। हमें जो करना है और जिस तरह करना है हम आपसे बेहतर जानते हैं। तो फिर ठीक है, आपको जो करना है कर लें आप। हम अपना वकील आपके गांव लेकर जाएंगे और फिजा के बाप की जायदाद के सारे कागजात निकलवाएंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं, आपके भाई की औलाद फ़कत एक ही औलाद है। आपके बराबर की हिस्सेदार, आपके बराबर ही उसे हिस्सा मिलेगा। आप दोनों बाप बेटा जिस मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं ना, मैं बेहतर जानता हूँ। देख लूँगा मैं तुम दोनों को, एकदम से भड़क कर कहा। फिजा ने परेशानी से हमजा को देखा, जो पहले ही से उसे देख रहा था। अब क्या होगा? इन्हें गुस्सा आ गया है। बेफिक्र रहो बेटा, अब नहीं आएगा, फिरोज अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिजा एक बार फिर हमजा को देखने लगी, जो इशारे से उसे तसल्ली दे रहा था। फिरोज अंकल का कहा वाकई सच साबित हुआ। वो बहुत खुश थी, मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी। उस दिन घर में वो अकेली थी। ब्रैकेट खाला रुकैया अब उसी के साथ रहने लगी थी। खाला रुकैया किसी काम से घर गई हुई थी, जब मोहल्ले की 3-4 औरतें उसके घर चली आईं। वो उन सबको देखकर उठ खड़ी हुई और उन्हें मोहब्बत से बिठाकर उनके लिए चाय बनाने चल दी। वापस आई तो वो चारों औरतें आपस में एक दूसरे से सर जोड़े खुसर पुसर करने में मसरूफ थीं। उसे आता देखा तो एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए उनके सामने चाय रखने लगी। औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। वो उनके सामने चाय रखकर सीधी होकर बैठी तो अचानक उसकी नज़र सामने वाली औरत पे पड़ी, जो दूसरी औरत को आंख से इशारा कर रही थी। सबाहत बहन, आप बोलो। नहीं ज़हरा, आप बोलो। वो चारों औरतें जाने एक दूसरे को क्या कह रही थी। वो ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगी। क्या बात है खाला, आप क्या कहना चाहती हैं? उसके कहने की देर थी कि एक बोली, बेटा बुरा ना मानना, हम तुमसे तुम्हारे ही भले की कोई बात करने आई हैं। जी खाला, आप करें बात, क्या बात है? वो फिक्रमंदी से बोलने वाली की तरफ देखने लगी। बेटा, आजकल का ज़माना बहुत बुरा है, कोई किसी अपने पर भी एतबार नहीं कर सकता। आप खुलकर बात करें आंटी। वो मुस्तरिब सी नज़रों से उन्हें देखती तेज़ी से बोली, बेटा बात सिर्फ ये है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो। हमारे घरों के तमाम मर्द ही इस बात को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि रुकैया का बेटा इधर बहुत चक्कर लगाता है। फिजा ने चौंक कर उन्हें देखा। औरत ने तेज़ी से सफाई पेश करनी चाहिए। हमें गलत ना समझना बेटा, हम तुम्हारी भलाई ही के लिए ये सब कह रहे हैं। तुम जवान जहान हो, पढ़ी लिखी और खूबसूरत हो। मर्द के इरादों का क्या पता, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। प्लीज़ आंटी, आप हमजा के बारे में ऐसे मत कहें, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जवाबन उसका ज़रा सहमा सा लहजा थोड़ा सा तुर्श ज़रूर हो गया था। सच्ची बात तो ये है कि हमारे मर्दों को उसका तुम्हारे घर आना और हर वक्त यहाँ घुसे रहना कतई नापसंद है।
ایک عورت کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند تھی، بہت ناگواری سے بولی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری بھی آگے بڑھی۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ یا تو تم کسی سے شادی کر لو اور یا پھر یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ چاروں عورتیں ایک ساتھ اٹھیں۔ بہتر ہے تم جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ حیرت بڑی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاروں آگے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، کون تمہیں اس گھر سے نکال سکتا ہے؟ صبح وہ اس کی خیریت پوچھنے آیا تو اسے برآمدے میں ایک سوٹ کیس کے ساتھ کھڑا پایا، جبکہ اس کے گھر کے تمام کمروں کے دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے اسے اور پھر اس کے بیگ کو دیکھا اور پھر کمروں کو لگے تالوں کو۔ ابھی وہ حیران ہو کر کچھ پوچھنا چاہ ہی رہا تھا کہ اس نے خود پہ قابو پا کے اسے یہاں سے چلے جانے کا بتا دیا، جس پہ وہ بھڑک اٹھا۔ مجھے آج نہیں تو کل یہاں سے چلے ہی جانا ہے حمزہ، یہ معاشرہ اکیلی عورت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ بہت فضول سوچنے لگی ہو تم۔ اس پہ عمل کرنے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو بات کرتی، مجھے بتاتی تو صحیح، تو کیا ہوتا؟ تم مجھے روک لیتے، مجھے جانے نہ دیتے۔ ہاں میں تمہیں روک لیتا۔ کس رشتے سے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کوئی جواب دیتا، پیچھے سے آتی امبر کی آواز نے اسے روک دیا۔ ہائے فضا، کیا تم یہاں سے جا رہی ہو؟ امبر کی آواز پہ چونکے تو وہ دونوں ہی تھے، مگر پیچھے مڑ کر صرف فضا نے دیکھا تھا۔ امبر کے ساتھ رقیہ خالہ بھی تھیں اور دروازے میں انکل فیروز بھی کھڑے تھے۔ فضا، سچ میں؟ وہ حیرانی سے بولتی اس کے قریب آئی تھی۔ یقیناً اسے یہ بات خالہ رقیہ نے بتائی تھی، جو صبح صبح اس کی بات سن کر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر یہاں سے گئی تھی، اور وہ ان کے واپس آنے تک جلدی جلدی تیار ہو گئی کہ کہیں وہ پھر سے آ کر اسے رکنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ ہاں، فضا نے اسبات میں گردن ہلائی تو امبر اس کے گلے لگ گئی۔ قسم سے یار، بہت یاد آؤ گی۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ حمزہ نچلا ہونٹ چباتا ان کی طرف پشت کر گیا۔ خالہ، میرے گھر کا خیال رکھیے گا۔ گلو گیر لہجہ اپنے اندر کتنا درد لیے ہوئے تھا۔ وہ خالہ رقیہ کے گلے لگی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور ان کے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسبات میں گردن ہلانے لگی۔ حمزہ کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ رابطوں رشتوں میں الجھن تھی بہت۔ اس نظام شہر میں رہنے کی ہمت ہی نہ کی۔ لفظ یہ لوگوں میں رائج تھا بہت، اس لیے اس شہر میں ہم نے محبت ہی نہ کی۔ اور کیسے خواب میں آنکھیں کھولیں، کیسے من کو دیکھا، من میں اوجھل کوئل بولی، کیسے تن کو دیکھا، کیسی شام پہ بوندیں برسی، کس ساون کو دیکھا، سب سے چھپ کر آنکھیں روئیں، کس درپن کو دیکھا۔ بے اختیار اس کی کمرے میں ایک سسکی ابھری۔ ساتھ والے سنگل بیڈ پہ لیٹی اسما فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا فضا؟ مگر اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے چہرے پہ کمبل ڈال لیا۔ اسما کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی اور پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید گھر یاد آ رہا ہے اسے۔ پورا 1 ماہ ہو گیا تھا اسے اس ویمن ہاسٹل میں آئے ہوئے، اور تب سے وہ اسما کی روم میٹ تھی، اور اسما کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس پورے ماہ میں ایسا کون سا دن آیا جب رات کو وہ روئی نہ ہو۔ اس نے اسے کتنی بار سمجھایا تھا، مگر اس گھر کی یادیں وہ کیسے مٹاتی، اس گھر کو کیسے بھولتی، پھر اس شخص کو جو صرف اس کا دوست تھا۔ مگر ان 30 دنوں میں اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ صرف اس کا دوست ہی نہیں، کچھ اور بھی تھا۔ اور یہ کچھ اور کیا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ سر جھٹک دیتی، مگر آنکھوں سے پانی خشک نہیں ہو پاتا تھا۔ اسما کے بارہا سمجھانے پہ اس نے کتنی بار خود سے عہد کیا کہ اب وہ کبھی نہیں روئے گی، بالکل بھی اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچے گی، مگر اس کا یہ عہد ہر رات اس وقت ٹوٹ جاتا جب وہ سونے کے لیے بستر میں لیٹتی تو کوئی چھم سے اس کی آنکھوں میں اتر آتا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی، اس کی شبیہ کو ذہن سے جھٹکتی رہتی، مگر ہر بار ہی ناکام سی ہو جاتی۔ بہت برے ہو تم حمزہ، ہر رات روتے ہوئے وہ یہی کہتی۔ کچن کی بہت سی چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس دن اسما کے کہنے پہ وہ لسٹ بنانے لگی تو بے اختیار اسے حمزہ یاد آ گیا۔ اس کا قلم وہیں رک گیا اور اندر تک اداسی نے ڈیرا ڈال لیا۔ اس نے کاغذ قلم وہیں پھینک دیا اور بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ کیوں بار بار آ جاتے ہو میری سوچوں میں؟ بہت غصے سے اس نے اس کی شبیہ کو جھٹکنا چاہا، مگر اندر سے سسک پڑی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے وہاں سے آئے ہوئے، کیا اس نے بھی مجھے یاد کیا ہوگا؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں ابھی تک؟
कौन सा मैं शहर छोड़ गई हूँ? उसने दिल ही दिल में उससे शिकवा किया। अंदर बेचैनी ने डेरा डाल लिया। वो सोने की कोशिश करने लगी, तभी अस्मा कमरे में चली आई। चीज़ों की लिस्ट बना ली तुमने? जानता है हमजा ले आएगा वो सब कुछ। उसने आंखों पे बाजू रखा हुआ था जब बेइख्तियार उसके मुंह से निकल गया। हैं? कौन? ये हमजा कौन है? वो एक बार फिर चौंकी जब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो चुका था। जब ही करवट बदल गई। प्लीज़ आज बता ही दो कि यह हमजा कौन है। अस्मा ने उसे पकड़कर फिर से सीधा किया। कोई नहीं है, वो चिढ़ कर बोली। मैं नहीं मानती। यकीनन वो कोई ख़ास शख्स है। यकीनन वो ख़ास शख्स ही है, उसके मन ने धीरे से कहा, मगर वो उसके सामने दुरुस्ती से बोली। प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे नींद आ रही है। अरे छोड़ो, इस उम्र में भला नींद काहे की? उठो, बातें करो, दफ़ा हो तुम। करो तुम अकेली बातें। वो झटके से उठी और पैरों में चप्पल पहने बगैर बाहर निकल गई। अस्मा के होंठों पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिज़ा बाहर निकली तो मौसम खुशगवार था। हवाओं की ठंडक ने उसे अंदर तक ताज़ा दम कर दिया। तभी एक उड़ती हुई बूंद उसके गाल पे पड़ी और अगले ही लम्हे बारिश शुरू हो गई। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? बेइख्तियार उसे वो याद आया। ऐसे मौसम में कैसे भागा भागा उसके पास आता था। कभी घर से कबाब चुरा के लाता, कभी उससे पकोड़े बनवाता, कभी उसके हिस्से की भी प्लेट खाली कर जाता, चाय पे चाय पिए जाता, और लम्हों में उसकी आंखें भी बरसने लगी। छोड़ो इन सारे वाहियात इश्तिहारों को, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए होते हैं, वरना इन्हें मुलाजिम तो पहले ही से मिल चुके होते हैं। वो अपने सामने ढेरों अखबार फैलाए जॉब के लिए इश्तिहार देख रही थी जब अस्मा कमरे में दाखिल हुई और आते ही उसके हाथ से अखबार झपट लिया। बदतमीज़ी ना करो, दो इधर अखबार, एक दो जगह के इश्तिहार इसमें अच्छे हैं। उसने उससे अखबार वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, जो वो नज़रअंदाज करके अखबार का रोल बना कर गुनगुनाने लगी। प्लीज़ अस्मा, मुझे तंग न करो। उसने उसका बाजू खींचा। वो धप से बेड पे गिर गई। उसने तेज़ी से अखबार खींच दिया। अब तक 4 जगह इंटरव्यू दे चुकी हो बीबी, कोई फ़ायदा हुआ तुम्हें अब तक? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आजकल कौन उम्मीद रखे? वो तो जैसे आजकल के हालात से कुछ ज़्यादा ही मायूस थी। तो क्या करूं फिर? छोड़ दूं ये कोशिश, ना ढूंढूं जॉब? तुम्हें किसने कहा है कि ना ढूंढो जॉब? मगर कोई तौर तरीका भी होता है जॉब ढूंढने और हासिल करने का। क्या मतलब? वो हैरत से उसे देखने लगी। मतलब साफ है, तुम्हें आजकल के हालात के मुताबिक चलना चाहिए। मैं समझी नहीं। वो और उलझी। ओ मोहतरमा, मेरी मानो तो तुम कहीं से कोई तगड़ी सी सिफारिश ढूंढो और फिर कहीं अप्लाई करो। हाँ, उसने सर हिलाया। अब्बा मेरा जनरल है, चाचा मेरा डिप्टी कमिश्नर, अभी उनकी सिफारिशें ले आती हूँ। उसने दांत कचकचाते हुए उसे घूरा। तो फिर जल्दी करो ना, देर किस बात की है? उसका इतना कहना था। फिज़ा ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसे 2-3 दे मारे। अस्मा हंसते हुए अपना बचाव भी न कर सकी। बहुत जालिम हो तुम। चाय बनाने जा रही हो? सिर्फ अपने लिए, मुंह चढ़ाकर उसने कहा, और झट से बाहर निकल गई। अस्मा उठी और उसके पीछे किचन में चली आई। वो किचन की खिड़की में खड़ी बाहर सूरज डूबने का नज़ारा देख रही थी। उसके चेहरे पे उदासी डेरा डाले हुए थी। कोई याद आ रहा है? अस्मा कहे बगैर न रह सकी। उसने कोई जवाब न दिया, इसी तरह बाहर देखती रही। अस्मा गहरा सांस लेती खुद ही चाय बनाने लगी। जब सूरज डूब रहा होता है तो कितना उदास होता है वो। चाय बनाते हुए उसने चौंक कर पीछे देखा। वो अब भी बाहर नजरें जमाए हुए थी। हाँ, शायद। चाय बनाकर उसने 2 प्यालियाँ में निकाली। एक चाय का कप खुद लेकर दूसरा उसके सामने कर दिया। चाय का कप पकड़ते हुए उसे बेइख्तियार हमजा याद आया। कितनी चाय पीता था वो? बेइख्तियार उसके होंठों से फिसला। कौन? अस्मा बेइख्तियार चौंकी तो उसने अपनी ज़बान दांतों तले दबा ली और नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। अस्मा के होंठों पर बहुत पुरइसरार मुस्कुराहट उभरी। वो सर झटक कर चाय पीने लगी। कोई बात बनी? उस दिन भी वो एक जगह इंटरव्यू देने के बाद वापस लौटी तो अस्मा पहले ही से वहाँ मौजूद थी। वाकई यार, तुम सच कहती हो। उसने शोल्डर बैग वहीं बेड पे फेंका और फिर कुर्सी पे बैठकर अपने सैंडल उतारने लगी। वो तो मैं अक्सर कहती हूँ, यहाँ वाकई सिफारिश के बगैर कोई भी काम करना मुमकिन नहीं। वो आज बहुत मायूस लग रही थी। अस्मा सीधी होकर बैठ गई। तुम मायूस ना हो। मायूस ना हूँ तो फिर क्या करूँ? किस तरह मिलेगी मुझे जॉब? किस तरह पालूंगी मैं अपना पेट? वो शायद कुछ ज़्यादा ही भरी बैठी थी। फट पड़ी तो अस्मा ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ दिन सब्र कर लो।
ہمارے آفس میں کچھ ویکنسیز خالی ہو رہی ہیں، تم اپنی اپلیکیشن لکھ دو، میں صبح سر کے آفس پہنچا دوں گی۔ یا ادھر بھی شاید اس کی تم فکر نہ کرو، ادھر میں ہوں نا، پھر بھی تم بس درخواست لکھو، چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، تبھی وہ اس پہ جھکی۔ یار آج تو ایک بات بتا دو۔ کون سی بات؟ وہ اپنی پیشانی کو ہولے ہولے مسل رہی تھی۔ یہی کہ حمزہ کون ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کا ہاتھ ماتھے پہ ہی ٹھہر گیا۔ چھوڑو اس بات کو۔ وہ اٹھ گئی۔ پلیز فضا، اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ دوست ہے میرا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ کیسا دوست؟ اس نے کریدنا چاہا۔ پتہ نہیں۔ وہ کلائی چھڑوا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کیسا دوست؟ اس نے خود سے پوچھا اور پھر شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر واش روم کی کنڈی چڑھا لی۔ قسم سے بہت تھکا دینے والی جاب ہے۔ وہ جیسے ہی آفس سے لوٹی، فضا نے دروازے ہی سے اپنا شولڈر بیگ اپنے بیڈ پہ پھینک دیا اور سامنے پڑے اسما کے بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسما بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، اب تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے۔ اسے اسما کے آفس میں جاب مل گئی تھی۔ جاب کرتے ہوئے اسے 2-2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ کیا یار، نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ تھکن جاتی ہے۔ وہ اپنی گردن سہلانے لگی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کوئی جوس ووس لاتی ہوں۔ اسما اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینکس یار، ورنہ میں تو اتنی تھک چکی ہوں کہ کھانے پینے کے سوا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ بہت کاہل ہو گئی ہو تم۔ اسما نے اسے گھرکا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر ابھی وہ کچن میں گھسی ہی تھی کہ ہاسٹل کی ملازمہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ فضا بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ کون؟ وہ حیرانی سے اٹھی۔ پتہ نہیں جی، مجھے تو وارڈن صاحبہ نے بھیجا ہے۔ ملازمہ نے بے خبری سے کندھے اچکائے۔ اسما دروازے سے واپس مڑ آئی اور پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ادھر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں سانپ تو نہیں سونگھ گیا؟ سامنے کھڑا مسکراتا ہوا حمزہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرانے لگا، جبکہ وہ حیرت بے یقینی کا پت بنی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ کیا میں نہیں آ سکتا یہاں؟ وہ جیسے بگڑ گیا۔ تم نے کیسے ڈھونڈا مجھے؟ وہ سیدھی ہوئی، غور سے اسے دیکھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے فضا۔ تم سیل نمبر تبدیل کر لو گی تو یہ سمجھو گی کہ کوئی تم سے رابطہ ہی نہیں کر سکے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور فضا کو لگ رہا تھا جیسے اسے از سرے نو زندگی مل گئی ہو۔ وہ اس کے خوبصورت ہونٹوں پہ سجی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ کیا میں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوں؟ وہ اس کی محبیت سے بھرے انداز کو دیکھ کر شرارتاً بولا۔ خوش فہمیاں کم پالا کرو اور بکواس بھی کم کیا کرو، اس نے اسی پرانے لہجے میں کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ اس کے کہکہے میں کھو سی گئی۔ کتنا اپنا اپنا سا لگ رہا تھا وہ۔ پھر سر جھٹک دیا کیونکہ ہنستے ہوئے وہ اس کی آنکھیں پڑھنے لگا تھا۔ وہ اسے اندر تک پڑھ لینے کا ہنر جانتا تھا اور وہ اس وقت کم از کم اپنی کوئی کمزوری اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے پیچھے مت آنا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی، وہ بھی اس کی تقلید کرتا سامنے والے صوفے پہ ٹک گیا۔ میں کون سا تمہارے پیچھے آیا ہوں؟ میں آگے آگے اور تم اور تمہاری سہیلی میرے پیچھے پیچھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ او ظالم لڑکی، ان ظالم نظروں سے نہ دیکھو، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ تم ابھی ابھی ہمارے پیچھے آئے ہو؟ میں نے کہا نا میں تم دونوں کے آگے آگے تھا، تم دونوں نے ہی مجھے نہیں دیکھا۔ کتنے دنوں سے ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ مشکوک تھا۔ 103 دن سے، میرا مطلب ہے 3 ماہ اور 11 دن سے۔ وہ مزے سے بولا تو اسے جھٹکا لگا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب ہے کہ جس دن سے میں ادھر آئی ہوں؟ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ ہاں، اس نے بڑے مزے سے سر ہلایا۔ بہت کمینے ہو تم، اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اسی لیے تو تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ جواب برجستہ ملا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بھی بکواس کرتے ہو؟ جب تک یہ زبان سلامت ہے میری بکواس بھی سلامت رہے گی۔ وہ جو اسے غصے سے گھور رہی تھی، ایک دم سے اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا۔ اس نے ایک زور کا دھمکا اس کے کندھے پہ جڑا۔ اسی پل اسما ٹرے میں فریش مینگو جوس کے 2 گلاس رکھے اندر داخل ہو گئی۔ دونوں فوراً سیدھے ہوئے۔ السلام علیکم۔ اسما نے حمزہ کو صرف ایک نظر ہی دیکھا تھا اور پھر فضا کی چمکتی آنکھوں میں چمکتے جگنو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھنے لگی۔ فضا خاموش سی بیٹھی تھی۔ اسما نے اس کے سامنے بھی گلاس رکھا اور آہستہ سے وہاں سے باہر نکل آئی۔
لڑکی ہے بہت باکمال۔ وہ جو دروازے سے باہر نکلنے تک اسے ہی دیکھ رہا تھا بول پڑا، ہاں ہے تو باکمال، مگر تم نظریں نیچی رکھو، امبر کو پتہ چل گیا تو نوچ ڈالے گی وہ تمہاری آنکھیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی اب، وہ سنجیدگی سے کہہ کر جوس پینے لگا۔ کیوں نہیں کر سکتی کچھ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا، مگر وہ جوس کا گلاس ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں اب۔ روز گیٹ تک آتا تھا مگر روز ہی واپس ہو لیتا تھا، مگر آج میں خود کو کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ آہستہ سے اسے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کے آخری جملے کی باز گشت میں گر کر رہ گئی۔ یہ حمزہ تھا نا؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، لیٹی ہوئی اسما فٹ سے اٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں بڑا پکا یقین تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ تمہاری آنکھوں سے؟ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میری آنکھیں بولتی ہیں کیا؟ اس کی آواز میں ایک کھنک نمایاں تھی۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، تمہارا انداز بھی۔ اس نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو بے ساختہ وہ کھل کر مسکرا دی۔ کیسا لگا تمہیں وہ؟ بہت اچھا، بالکل تمہارے جیسا۔ وہ اس کی بات پہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، ہری بھری گھاس اور سرسبز درختوں اور پودوں سے سجی۔ وہاں چار سو پرندے اپنی اڑان بھر رہے تھے۔ ہر طرف دلکش رنگ بھرے اور تر و تازہ پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں کی بڑی بڑی ڈالیوں کے نیچے حمزہ لیٹا ہوا تھا اور اس کا سر کسی خوبصورت لڑکی کی گود میں تھا۔ وہ لڑکی جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اس کے بالوں میں ہولے ہولے اپنی انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ یکدم وہ متحوش سی ہو کر اٹھی۔ اس کی سانسیں بہت تیز تیز چل رہی تھیں، جبکہ سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ کیا ہوا فضا، ڈر گئی ہو؟ لائٹ کی روشنی میں کوئی فائل تیار کرتی اسما چونک پڑی، پھر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اسما وہ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ وہ بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسبات میں سہلانے لگی۔ یہ پانی پیو، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے اسے حوصلہ تسلی دینی چاہی۔ اسما وہ حمزہ کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ وہ فوراً سمجھ گئی۔ اس نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کسی لڑکی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی کی اصل وجہ بتائی تو اسما ہنس پڑی۔ پاگل، بے وقوف، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ خواب تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسما، وہ لڑکی شاید اس کی منگیتر تھی۔ کیا؟ اس کی منگیتر؟ اسما کو جھٹکا لگا تھا۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا اس کی منگنی ہو چکی ہے؟ ہاں۔ وہ رونے لگی۔ وہ کسی اور کا پابند ہے اسما۔ وہ اس سے آگے اسے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ رو پڑی۔ اسما اسے گلے سے لگائے افسوس کے عالم میں اس کا سر تھبک رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ سخت بیمار تھی۔ اسما اسے قریبی کلینک لے کر گئی تھی، مگر اسے کچھ خاص افاقہ نہیں ہوا تھا۔ تب سے وہ بستر ہی کی ہو کر رہ گئی تھی، اور جب تیسرے دن وہ اس سے ملنے آیا تو اسما نے اسے اس کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے اسما کے ذریعے سٹنگ روم میں بلوایا۔ وہ باوقت چلی آئی اور صوفے پہ ٹک کے کہنے لگی، کیوں آئی ہو یہاں؟ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے۔ وہ جیسے گنگنایا تھا، کچھ نہیں لگتی میں تمہاری، مت آیا کرو یہاں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت کچھ لگتی ہو تم میری۔ فضا کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ کس نے کہا ہے؟ اس نے اسے گھور کر پوچھا۔ میرے دل نے۔ اس نے اپنے سینے کے بائیں طرف ہاتھ رکھا۔ فضا سے اپنا دل قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے تمہاری اس طرح کی بکواس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس نے غصے سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ لگتا ہے میرے ملنے کی خوشی میں تمہارا دم نکلتے نکلتے رہ گیا ہے۔ حمزہ جٹائی سے بولا تو اس کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ حمزہ، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرے سامنے یہ فضول بکواس مت کیا کرو۔ فضا بی بی، کیا کروں؟ تمہارے سوا میری یہ بکواس اور کوئی سنتا بھی تو نہیں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا تو اس کی طرف غصے سے دیکھتی فضا کی پلکیں لرزنے لگی اور پھر آنکھیں جھک گئیں۔ بہت کمزور ہو گئی ہو تو کیا کروں؟ جو گھر کی ہو نہ گھاٹ کی، اس نے کون سا صحت مند ہونا ہے؟ وہ مایوسی سے بولی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تم سراسر یہ بکواس کر رہی ہو تو میں یہ کہوں گی کہ یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے اپنے گھر پہ خاصا زور دیا جس میں غیر محفوظ تھی۔ وہ بال سمیٹنے لگی۔
دوسروں کی نظر میں دوسرے ہی غیر محفوظ بناتے ہیں۔ وہ اٹھ گئی۔ تم خود غیر محفوظ ہوئی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تم نے خود کو بہت کمزور سمجھا۔ میں شروع سے ہی کمزور تھی۔ اس نے اسے جیسے یاد دلانا چاہا۔ میں تمہاری اس کمزوری کو بہادری میں بدل دینا چاہتا تھا۔ میں بے سہارا تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ میں تمہارا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی بڑی واضح تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ میں اس سہارے کا کیا کرتی جو پہلے ہی سے کسی کے نام سے منسوب تھا؟ نام کا کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو روح کی ہوتی ہے جو تم سے منسوب تھی۔ تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ ہولے سے کہہ کر باہر نکلنے لگی جب اس نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی۔ کیوں کرتی ہو تم اس طرح؟ میرے کس کیے کی سزا دے رہی ہو تم؟ مت تڑپاؤ مجھے اور مت ستاؤ مجھے۔ بے حد درستی سے وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑا لی۔ میں کسی اور کے خوابوں کو نوچنا نہیں چاہتی۔ کس کی بات کرتی ہو جو مجھے اپنی راہ کی دیوار سمجھتی ہے؟ وہ آہستہ سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑا تھا۔ اگلے 5 دن تک وہ نہیں آیا تھا۔ وہ ان 5 دنوں میں کافی بے چین رہی اور باہر گیٹ پہ بجتی ہر دستک پہ چونک کر ادھر دیکھتی رہی جیسے اس کے آنے کا یقین ہو، مگر ہر بار ہی اس کا یہ یقین ٹوٹ جاتا جب اس کا کوئی بلاوا نہ آتا۔ بار بار سیل فون کی بیپ پر متوجہ ہوتی جس کا نمبر اس نے دیا ہی نہیں تھا۔ اسے دھتکار کر اب اس کا انتظار کیوں کرتی ہو؟ اس دن جب وہ کافی بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اسما نے اسے ٹوک دیا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مان جاؤ کہ محبت کرتی ہو تم اس سے، نہیں رہ سکتی تم اس کے بغیر، ہار گئی ہو تم۔ کیسے مان جاؤں؟ امبر منگیتر ہے اس کی، آج کی نہیں بچپن کی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تو پھر تم ہی چھوڑ دو اس کا پیچھا، اس نے کہا تو وہ بھیگی آنکھیں لیے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیا یہ آسان ہے؟ مشکل بھی تو نہیں۔ بچپن کے دوست کو چھوڑنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ دوست کو یا؟ اسما نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بے بسی سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اور ٹھیک 10 دن بعد جب وہ آفس سے لوٹی ہی تھی کہ راستے میں اسے ملازمہ نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی وزٹنگ روم میں چلی آئی۔ اس کے سامنے مالٹوں کی ٹوکری بھری پڑی تھی اور وہ پوری سنجیدگی سے ان سے انصاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر ایک اور مالٹا چھیلنے لگا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ شولڈر بیگ اتار کر وہیں ٹک گئی۔ تم سے ملنے؟ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ مالٹا چھیلتے ہوئے وہ چونکا تھا۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ وہ ایک آس سے پوچھنے لگا۔ شاید۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ فضا بی بی، دل کی بات دل میں نہیں رکھتے، اسے زبان دے دینا ہی بہتر ہے۔ اس نے مالٹا چھیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ با کمال لڑکی انہیں یہاں رکھ گئی ہے، اس نے خود ہی اسے بتایا۔ با کمال لڑکی کا نام اسما ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں۔ وہ دوسرا مالٹا چھیلنے لگا۔ سچ بتاؤں، ہے بہت خوبصورت۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ بڑے بدتمیز ہو۔ کیوں امبر سے اپنی درگت بنوانے پہ تلے ہو؟ خیر، منہ دھو رکھو، اب وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تقریباً آدھا مالٹا وہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ میری منگیتر نہیں ہے۔ مالٹا شاید بہت کھٹا تھا۔ اس نے منہ بنا کر اسے حلق میں اتارا اور اس کے سر پہ جیسے دھماکہ کر دیا۔ کیا؟ تمہارا مطلب ہے کہ منگنی توڑ چکا ہوں میں اس سے؟ اس نے ایک اور بم پھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جبھی تو اس دن اسما کے کہے بغیر اس نے تمام ہاسٹل کی لڑکیوں کو ایک ہلکی پھلکی سی ایوننگ پارٹی پہ انوائٹ کر لیا۔ اسما کو جب پتہ چلا تو اپنا سر پیٹ لیا کہ اتنی تیاری کرے گا کون، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسما نے ہی کرنا ہے۔ جبھی تو اسے بازاروں میں بھی گھسیٹا اور پھر کچن میں بھی، اور یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ کھانے پینے کی سب اشیاء وقت پہ تیار ہو گئیں۔ سب لڑکیاں کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ جب ہاسٹل کی وارڈن دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سب لڑکیاں بوکھلا گئیں۔ کیا بات ہے میم،
اسما نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان سے پوچھا۔ فضا کدھر ہے؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی تو فضا کی سانس رک گئی۔ جی میم، وہ آہستہ سے ان کے سامنے ہوئی۔ وہ لڑکا کیا لگتا ہے تمہارا؟ انہوں نے نہایت غصے سے پوچھا۔ میم کون؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہی جو بلا ناکا تم سے ملنے آتا ہے۔ ترشی سے بھرپور لہجہ تھا ان کا۔ میم وہ اس کا کزن ہے۔ اس سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اسما نے جھٹ بول کے اس کی مشکل آسان کی۔ کزن ہے یا کچھ اور؟ انہوں نے مشکوک انداز سے گھور کر اسے دیکھا۔ تب لڑکیاں کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی اور بے بسی کے تاثرات چھا گئے۔ بہرحال وہ پھر آیا ہے تم سے ملنے، مگر آج تم اسے بتا دو کہ اس کا روز روز کا آنا یہاں کے رولز کے خلاف ہے۔ وہ آئندہ احتیاط کرے۔ جی میم۔ اس کے منہ سے بس یہی نکل سکا۔ وارڈن چلی گئیں تو تمام لڑکیاں اسے دیکھنے لگیں۔ سب کے چہروں پہ شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسما نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ تشکر سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ بڑے غصے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بڑے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ تم سے ملنے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ مت بھولو میں نے تمہاری ایسی فضول باتیں کبھی نہیں مانی۔ اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ حمزہ! غصے اور بے بسی سے اس کی آواز کانپ سی گئی۔ وہ وہیں صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ تم کیوں مجھے بدنام کرانے پہ تلے ہوئے ہو؟ گلوگیر لہجے پہ وہ چپ ہو گیا۔ دوست تو میں تمہارا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے وہ بولا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاسٹل والے اس دوستی کو نہیں مانتے ہیں۔ سب باتیں بنانے لگے ہیں میری اور تمہاری۔ تم سے میرا رشتہ پوچھتے ہیں، کیا بتاؤں میں انہیں، کس طرح مطمئن کروں؟ تو تم کیوں گھبراتی ہو؟ وہ جب بھی تم سے میرے متعلق پوچھیں تم بس دوستی کا حوالہ دیا کرو۔ کیسے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ویری سمپل، تم بس اتنا کہہ دیا کرو۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، بس ایک بہانہ اچھا سا، جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور نہ ہو کر پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ اظہار ہوا نہ اقرار ہوا تھا، مگر وہ دونوں خود بخود ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اس نے اسے واپس گھر لوٹنے کو کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ آسانی سے مان جائے گی یہ حمزہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ مان گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اسی وقت گھر سے رقیہ بیگم کو لے کر وہاں چلا آیا۔ وہ اپنے سامنے خالہ رقیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رو دی۔ پاگل نہ ہو تو کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ انہوں نے اسے ڈانٹنا چاہا مگر ان کے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو رہے تھے۔ وہ بھی اسے ساتھ لگا کر خوب رو دی۔ اسما نے ہی ان دونوں کو الگ کیا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ وہ اسما کو تشکر سے دیکھنے لگی جبکہ رقیہ اسے، جس کے ملنے سے ان کے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ سے بہار آ گئی تھی۔ فضا، میرا بیٹا بہت چاہتا ہے تمہیں، بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اس نے تمہاری خاطر جوگ لے لیا تھا، بہت دکھی ہو گیا تھا وہ۔ جس دن سے تم نے وہ گھر چھوڑا اس دن سے میں نے اپنے بیٹے کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت بہت افسردہ رہنے لگا تھا، ہر وقت تمہاری یادوں میں گم، تمہاری سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ رقیہ خالہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ فضا، سچ پوچھو تو بیٹا حمزہ شروع سے ہی تم سے بہت محبت کرتا تھا، صرف دوستی کی لاج کی خاطر تم سے کچھ کہتا نہیں تھا، تمہیں بتاتا نہیں تھا، ورنہ اس نے تو مجھے بہت شروع ہی سے یہ بتا دیا تھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اسے کچی عمر کی بات سمجھتی رہی اور سب جانتے ہوئے بھی اس کی منگنی عنبر سے کرتی تھی۔ اب کی بار ان کے لہجے میں تعصب تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا میرا بیٹا تمہاری محبت میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ مجھے اس نے یہاں تک دھمکی دے ڈالی کہ اگر ہم نے عنبر سے اس کی شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ ایسا کر بھی لیتا جو اگر ہم بر وقت معاملہ سنبھال نہ لیتے اور عنبر کے ماں باپ کو منگنی توڑنے پہ قائل نہ کر لیتے۔ وہ چپ چاپ سی سر جھکا گئی۔ اسے شدید ترین شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ آخر عنبر ان کی سگی بھانجی تھی، مگر تبھی انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور شاید یہی عنبر کے حق میں بہتر بھی تھا
کیونکہ اگر ہم زبردستی ان دونوں کی شادی کر بھی دیتے تو ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہنا تھا، اور ان دونوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جاتا۔ خالہ، وہ آپ کی بھانجی تھی۔ شدید شرمندگی کے زیر اثر اس نے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ جبھی تو یہ معاملہ نپٹا دیا، ورنہ 4 زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ 4 زندگیاں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا۔ تمہاری، حمزہ کی، عنبر اور احمد علی کی۔ احمد علی؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ احمد علی عنبر کا کلاس فیلو۔ جس طرح حمزہ تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا تھا، اسی طرح احمد علی عنبر کا دیوانہ ہو رہا تھا، اور رب سونے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بروقت صحیح فیصلہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں کچھ بھی غلط کرنے سے بچا لیا۔ اور فضا کو لگا جیسے اس کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلنے لگے ہوں۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ خالہ، آپ کو دکھ تو ہوا ہوگا؟ اس نے ایک اندیشے کے پیش نظر پوچھنا چاہا۔ کیوں ہوا ہوگا؟ یقین مانو فضا، عنبر سے منگنی کرنے کے بعد میں بھی بہت پچھتائی تھی۔ مجھے تم جیسی بہو کی ضرورت تھی، مگر میں جھجکتی تھی، تم سے بات نہ کر پائی تھی، ورنہ تمہیں بیٹی بنانے کی خواہش میری بھی بہت پہلے کی تھی، شاید حمزہ سے بھی پہلے کی۔ انہوں نے بہت اپنائیت اور محبت سے کہا۔ اس نے چپ چاپ ان کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ وہ ایک ماں کی طرح اسے ساتھ لگا کر اس کا سر تھپکنے لگی تھی۔ وہ پیلے جوڑے میں تتلی بنی اٹھتی پھر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے لڑکے والے مہندی کی شاندار رسم کر کے گئے تھے، ساتھ عنبر بھی آئی تھی۔ کتنی مطمئن اور شادان لگ رہی تھی وہ احمد علی کی میت میں۔ وہ اسے دیکھ کر اندر تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے دل کھول کر اسے مبارکباد بھی دی تھی، تو اس نے فراق دلی سے قبول کر لی۔ بعد میں وہ اسے حمزہ کا نام لے لے کر چھیڑتی بھی رہی، اور وہ دل کھول کر اس کی باتوں پہ ہنستی رہی۔ رسم ختم ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے ہاں ہاسٹل کی چند لڑکیاں اور اسما بھی تھی، جو اب کچن میں گھسی جانے کیا دھما چوکڑی مچائے ہوئے تھی۔ وہ ان سب کو وہاں لڑتا چھوڑ خود برآمدے کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ آج اسے اپنی امی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ صبح سے وہ ان کی تصویر گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ پھر اسما نے ہی اسے ڈانٹا تھا اور تصویر لے کر رکھی تھی۔ اب جب وہ پھر اکیلی ہوئی تو دل ایک دم سے پھر سے افسردہ ہو گیا۔ تبھی ایک سایہ چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ بہو، تم اس وقت یہاں؟ وہ چونکے بغیر بولی۔ ہاں میں۔ بڑی ہوئی شیپ میں اس کی مسکراہٹ فضا کو بہت بھلی محسوس ہوئی۔ کیوں آئے ہو؟ تمہیں دیکھنے۔ اس کی شوخی ہنوز قائم تھی۔ کیا پہلے نہیں دیکھا؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ روپ اور یہ سنگار پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ اس نے وضاحت کی۔ بے ساختہ فضا کے ہونٹوں کو ایک پیاری سی مسکراہٹ چھو گئی۔ سچ بتاؤ، میری خاطر یہ روپ سجا کر بن سنور کر تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ سرگوشی کے سے انداز میں اس نے پوچھا۔ خاطر جمع رکھو، آج میری مہندی ہے، میں نے کل تمہارے لیے تیار ہونا ہے۔ اس نے اس کی خوش فہمی دور کرنی چاہی، مگر اس نے آہستہ سے اس کا نرم نازک آدھی گیلی آدھی سوکھی مہندی والا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جو بھی ہے، تمہارے اس خوبصورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے روپ میں عکس تو میرا ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو بے ساختہ اس کی پلکوں میں لرزش سی آ گئی۔ اور ان پیارے خوبصورت نرم گلابی ہاتھوں پہ سجی مہندی میرے لیے ہی تو ہے نا؟ اس کی پلکوں کی لرزش میں اضافہ ہوا تو گلابی آرزوں پہ سرخی سی اتر آئی۔ حمزہ کے سنجیدگی سے سجے چہرے اور ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بہت دیر تک اس کا یہ روپ دیکھتا چلا گیا۔ فضا، کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ تمہیں؟ رات کے اس پہر اندھیرے کو چیرتی اس کی خوبصورت آواز کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ سچی بتاؤں؟ اس کی پلکیں اٹھیں، حمزہ کی سانسیں رک گئیں۔ ایک خواب سا لگ رہا ہے، اس نے بھی خواب آلود لہجے میں کہا تو حمزہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میرے بس میں اگر ہوتا نا فضا، تو میں تمہیں ابھی بتا دیتا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ کیسے؟ ابھی نہیں یار، کل بتاؤں گا۔ کل کیوں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کا دل بے اختیار ہوا۔
بتاؤ نا کل کیوں؟ اس نے اس کا بازو ہلایا۔ یار سمجھا کرو نا، کل سہاگ بے شرم۔ وہ چیخی تو پڑی تھی جبکہ اس کا کہکہا چھوٹ گیا۔ اس نے اس پہ مکوں کی برسات کر دی۔ ارے فضا، کون ہے تمہارے ساتھ؟ تبھی پیچھے سے اسما کی آواز آئی تھی، شاید اسے اس کی چیخ نے متوجہ کیا تھا۔ حمزہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دوست ہے، اس نے پیچھے کر کے اسے جواب دیا۔ حمزہ جو اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر سے وہیں بیٹھ گیا۔ کون؟ اسما کی اندر سے الجھی ہوئی آواز آئی۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی تو حمزہ نے اس کا زرد دوپٹے کے حالے میں لپٹا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا میں اب بھی خاص نہیں؟ نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ حمزہ کی اس کے چہرے پہ گرفت کمزور پڑ گئی۔ صرف خاص نہیں، وہ رکی۔ حمزہ کا دل رکنے لگا۔ بہت ہی خاص۔ وہ کھل کر مسکرا دیا، جبکہ وہ اس کو محبت سے دیکھتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر اوپر آسمان پہ چمکتے 14ویں کے چاند کو دیکھنے لگی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel. ایک دوست ہے کچا پکا سا. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.